बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं आपके सामने हूँ जी। मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस MGT 410 चैप्टर नंबर 8। कुछ पोर्शन हम कवर कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। और अगर आप लास्ट वीडियो को देखेंगे तो मैंने प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस के हवाले से वादा किया था कि वहाँ से हम आगे चलेंगे। प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस आज का हमारा टॉपिक होगा, यानी कि हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस में बात कर रहे थे प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस की, वहाँ से आज शुरू करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमने आज कवर करना है दैट इज़ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। ये दो आज के टॉपिक्स होंगे। पहले टॉपिक यानी कि प्रोडक्ट लाइन डिसीजन से स्टार्ट करेंगे हम जी। प्रोडक्ट लाइन के हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स that are closely related because they function in a similar manner, are sold to the same customer groups, are marketed through the same type of outlets or fall within the given price ranges. ये product line की एक छोटी सी फॉर्मल सी डेफिनेशन है जो आपको किताबों में मिलेगी। It is the group of products that are closely related. Closely related का मतलब ये है कि अगर आप एक specifically किसी एक डेरीज के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या डेरीज की प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं, आप गारमेंट्स की प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं, आप इसी तरह से शूज़ की प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं, तो शूज़ में अगेन वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ जेंट्स, लेडीज एंड चिल्ड्रन। जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट एक लाइन है और उसमें ईटेबल्स में ये आ सकती है आपके पास। डेयरीज में फिर आप कह सकते हैं कि इसमें जी आगे फर्दर मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, यानी कि योगर्ट है, मिल्क है, क्रीम है, फिर इसके बाद आपके पास आइसक्रीम्स हैं, ये सब आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगी। इसी तरह जब आप ड्रेसेस की बात करेंगे तो ड्रेसेस को भी हम उसी तरह से, ये गारमेंट्स को भी उसी तरह से हम डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं। और उसमें वो प्रोडक्ट लाइन जो है वो मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में हो सकती है। अगेन जब आप फिर मेल की बात करेंगे तो मेल में यू आर डीलिंग इन either the casual or the formal or both, और पार्टी वेयर में आप डील कर रहे हैं। इस तरह की आपके जो प्रोडक्ट्स होंगी वो एक सिंपल प्रोडक्ट लाइन के अंदर आ रही होंगी। क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसलिए कहा जाता है कि एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग सम रिलेशनशिप विद द अदर प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स में the basic ingredient, the basic thing that is used to develop those products is milk. That is why हम उसको dairies कहते हैं या dairy products कहते हैं। They function in a similar manner. They function in a similar manner का मतलब कि उनका function किसी न किसी तरह से मिलता जुलता होता है। Sold to the same customer groups. वो customer groups आपके same होंगे। जब आप male ड्रेसेस की बात कर रहे हैं या मेल गारमेंट्स की बात कर रहे हैं तो कस्टमर ग्रुप आपका वही है, लेकिन वही कस्टमर ग्रुप आपसे फॉर्मल वेयर भी खरीद सकते हैं और आपसे कैजुअल वेयर भी खरीद सकते हैं। मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप ऑफ आउटलेट्स। अब आप उसी दुकान पे आप फॉर्मल ड्रेसेस भी और फॉर्मल इनफॉर्मल या कैजुअल ड्रेसेस भी बेच सकते हैं। एंड also it fall within given price ranges. एक given price range होती है, उसमें fall कर रही होती हैं। ये प्रोडक्ट लाइन की एक छोटी सी डेफिनेशन थी जी। नेक्स्ट बात है हमारी प्रोडक्ट लाइन लेंथ के हवाले से। इट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन, जैसे मैंने अभी आपको छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन दी कि शूज़ आपकी प्रोडक्ट है और उसमें फिर आपके पास मुख्तलिफ 3 किस्म की प्रोडक्ट लाइन्स हैं, लेडीज़, जेंट्स और चिल्ड्रन। तो फिर प्रोडक्ट लाइन लेंथ का मतलब ये है कि जेंट्स में आप कितने नंबर ऑफ आइटम्स में डील कर रहे हैं, कितने किस्म के जूते आपके पास हैं। चिल्ड्रन में अगर आप डील कर रहे हैं तो किस किस टाइप के जूते हैं आपके पास। और आप ये इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट लाइन लेंथ काउंट होगी, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कही जाएगी। मैनेजर्स दे जनरली नीड टू एनालाइज देयर प्रोडक्ट लाइन्स पीरियोडिकली। उनको बार बार उनको इन अ रेगुलर पीरियड और इरेगुलर पीरियड, यानी कि हर 6 महीने बाद वो एक असेसमेंट कर लें कि मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ये कौन कौन सी सर्विसेज मैं लेके चल रहा हूँ इस प्रोडक्ट लाइन के अंडर। या ये हो सकता है इरेगुलर बेसिस पे भी हो रहा हो, यूनिफॉर्म पीरियोडिकल बेसिस पे ना हो रहा हो, इरेगुलर बेसिस पे भी हो रहा हो, व्हेनेवर द नीड अराइजेस। बट एनालाइजिंग द प्रोडक्ट लाइन to assess each product items and sales and profits। इस पे आगे भी बात होगी। बहरहाल पर्पस इसका ये होता है कि आप ये देख सकें कि कौन सी मेरी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट है जो मुझे नुकसान दे रही है, किस प्रोडक्ट की वजह से मुझे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, किस प्रोडक्ट की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ ईच आइटम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लाइन्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए जो भी मैंने बात की है कि
اوور آل پرفارمنس پہ, اوور آل کمپنی پرفارمنس پہ یہ پروڈکٹ, ہر ایک پروڈکٹ جو ہے انڈیویجول پروڈکٹ, وہ کتنا اپنا رول پلے کر رہی ہے, کتنی اپنی کنٹریبیوشن دے رہی ہے. اور وہی بات کہ کنٹریبیوشن جتنی زیادہ ہوگی, جتنی اچھی ہوگی, جتنی پروفیٹیبل ہوگی, اتنا ہی میں اس پروڈکٹ کو زیادہ پسند کروں گا, میں اس کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گا. لیکن وہ پروڈکٹ جو لاس میں جا رہی ہے, میں بینگ اے کمپنی چاہوں گا کہ میں اس پروڈکٹ کو بند کر دوں, یا میں اس میں کوئی انوویشن لے کے آؤں اور میں اس پہ اس انوویشن کے تھرو میں اس پروڈکٹ کو بہتر کر سکوں. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی تو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کو یہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ جو میں نے انوویشن کی بات کی ہے. کمپنی کین ایکسپینڈ دی پروڈکٹ لائن لینتھ ان 2 ways. یہ جو پروڈکٹ لائن لینتھ کی میں نے بات کی کہ یہ پروڈکٹ لائن لینتھ آپ 2 طرح سے اس پہ کام کر سکتے ہیں, 2 طرح سے آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. نمبر آف آئٹمس پرووائڈیڈ انڈر اے پروڈکٹ لائن, یہ آپ کی پروڈکٹ لائن لینتھ ہے. تو اب پروڈکٹ لائن لینتھ میں آپ اسٹریچنگ کر سکتے ہیں یا فلنگ کر سکتے ہیں. اسٹریچنگ اور فلنگ 2 کانسیپٹس ہیں, دونوں کے بارے میں 1 by 1 دیکھیں گے ہم جی. اسٹریچنگ occurs when a company lengthens its product line beyond its current range. Companies can stretch its product line downward, upward and both ways. تو یہ جو companies can stretch its product line downward, upward and both ways کا مطلب ہے کہ آپ اگر being a company دیکھتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ آپ نے ایک ABC کمپنی بنائی ہے اور اس میں آپ نے پھر فردر پروڈکٹ لائنز اپنی رکھی ہوئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنز ہیں, 1, 2 اور 3, یہ 3 پروڈکٹ لائنز ہیں. اور آپ کسی ایک پروڈکٹ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ جی 1 میں آپ مزید چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. 1 میں اگر آپ کے پاس آلریڈی آئی ایزیوم کہ جی یہ 4 پروڈکٹس بک رہی تھیں, تو اب ان 4 پروڈکٹس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کا کوئی سب پروڈکٹ نکال لیں گے, اس میں کوئی فلیورز, کوئی ایڈیشنز, کوئی اور چیزیں لے کے آئیں گے, یا آپ یہاں پر ایک اور پروڈکٹ ایڈ کر دیں گے, یا آپ اس جگہ پر شاید ڈاؤنورڈ اور چلتے جائیں گے. تو یہ ڈاؤنورڈ اپورڈ بوتھ ویز ہو سکتی ہے. ایسا پاسبل ہے کہ آپ کوئی آل ٹوگیدر نئی آئٹم جو ہے وہ لانچ کر دیں. لائک ڈیری پروڈکٹس میں آپ کام کر رہے تھے, لیکن پہلے آپ آئس کریم بنا رہے تھے, ملک میں ڈیل کر رہے تھے, یوگرٹ میں ڈیل کر رہے تھے, آپ کو یہ خیال آیا کہ جی کریم جو ہے وہ بھی ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو مجھے لانچ کرنی چاہیے, تو کریم آپ نے لانچ کر دی. یا آپ آئس کریم لانچ کر رہے تھے, اب یہ میرا اپورڈ جو ہے وہ ایکسپینشن ہے, اپورڈ ایکسپینشن آف دا یا اپورڈ اسٹریچنگ آف دا لائن ہے. وائل ایسا میں دیکھتا ہوں کہ جی میرے پاس آئس کریم جو ہے وہ پہلے سے بک رہی ہے اور اس میں 3 ڈفرنٹ فلیورز آ رہے ہیں, تو 3 کے بعد میں اس میں 4تھا فلیور ایڈ کر دیتا ہوں, یہ ڈاؤنورڈ ہو رہا ہے, اس میں اور زیادہ چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. یہ دونوں طرح سے کام ہو سکتا ہے. اس پہ اور مزید بات ہوگی جی, ابھی اگر میں آپ کو کلیئر نہیں کر پا رہا تو تھوڑی سی آگے مزید جو بات کروں گا زیادہ کلیئر ہو جائے گا. لائن فلنگ دوسرا کانسیپٹ ہے جی, انوالوز ایڈنگ مور آئٹمس within the present range of the line. Reasons include reaching for extra profits, satisfying dealers, using excess capacity, bearing the leading full line company. یہ کچھ ریزنز ہیں جس وجہ سے آپ لائن فلنگ کرتے ہو. لائن فلنگ کا مطلب ہے اور زیادہ آئٹمس ایڈ کرنا, مزید آئٹمس ایڈ کرتے جاتے ہیں. اگر آپ ایک ہی پروڈکٹ لائن میں تو آپ لائن فلنگ کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سٹیج آئے گی جس وقت آپ اس اسپیسیفک پروڈکٹ لائن کی ساری آئٹمس جو ہیں ان میں ڈیل کر رہے ہوں گے, ساری آئٹمس جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوں گی. اب اس کیس میں جب آپ کے پاس ساری آئٹمس موجود ہوتی ہیں تو لاسٹ بات لیڈنگ فل لائن کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو. اب ایک لیڈنگ فل لائن کمپنی کے پاس یہ بینیفٹ ہوگا اسے کہ ملٹیپل آئٹمس کی وجہ سے شاید اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی, ملٹیپل آئٹمس کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ لوگ آئیں گے. پھر اور بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں جس وجہ سے آپ لائن فلنگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ایکسٹرا پروفٹس آپ کمانا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں اور پیسے میرے پاس آ جائیں. ڈیلرز کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, کئی دفعہ ڈیلرز جو ہیں وہ بہت چھوٹا سا بزنس لے کے نہیں چلنا چاہ رہے ہوتے, تو آپ لائن فلنگ کریں گے, اور زیادہ پروڈکٹس آئیں گی, ملٹیپل پروڈکٹس آپ کے ڈیلر مزید آگے لوگوں کے ساتھ ڈسٹریبیوشن میں یا ان کو ریٹیلنگ میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یوزنگ دا ایکسیس کیپیسٹی, آپ کے پروڈکشن ہاؤس کی کیپیسٹی اگر 100 پروڈکٹس پر ڈے ہے اور آپ 25 پروڈکٹس بنا رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو think about line filling because وہ 75% of the capacity of your production house وہ آپ ضائع کر رہے ہیں. وہ 75% production capacity جو آپ ضائع کر رہے ہیں اس پہ نقصان ہوگا آپ کو, اس میں انفیکٹ آپ کے لیے نقصان ہے. Company should ensure product line decisions میں it is very important that the company should ensure that new items are noticeably different from the existing ones. یہ noticeably different ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ
انفیکٹ لوگوں کو یہ چیز آپ نے ریئلائز کروانی ہے کہ آئی ایم انٹروڈیوسنگ اے نیو پروڈکٹ فار یو. پلس آپ کی اگر دوسری پروڈکٹس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی اور چیز آپ نے وہی سیم چیز اس کو تھوڑا سا کو میجر ڈفرنس اس میں نہیں لے کے اور لانچ کر دیا تو شاید ایکسیپٹیبلٹی اس کی نہیں ہوگی, اتنی ایکسیپٹیبلٹی اس کی کم ہوگی. تو نوٹیسبلی ڈفرنٹ آئٹمز نیڈ ٹو بی انٹروڈیوس ان دا ایگزسٹنگ پروڈکٹ لائن, اور ایگزسٹنگ پروڈکٹ سے ڈفرینشیٹ کریں گے. آپ ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے تو یہ پروڈکٹ لائن ڈیسیژن غلط ہو سکتا ہے, پروڈکٹ لائن ڈیسیژنز آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. پروڈکٹ لائن ڈیسیژنز کے بعد ہم بات کریں گے پروڈکٹ مکس ڈیسیژنز کی. پروڈکٹ مکس اور پروڈکٹ پورٹ فولیو, اس کو پروڈکٹ مکس کو پروڈکٹ پورٹ فولیو بھی کہتے ہیں. اٹ کنسسٹ آف آل دا پروڈکٹس اینڈ آئٹمس دیٹ اے پرٹیکولر سیلر آفرز فار سیل. پروڈکٹ مکس یا پروڈکٹ پورٹ فولیو کا مطلب ہے کہ نمبر آف آئٹمس جو کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں فرام یور کمپنیز پلیٹ فارم کنسسٹ آف آل دا پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈکٹ اینڈ آئٹمس دیٹ اے پرٹیکولر سیلر آفرز فار سیل. یہ آپ کی نمبر آف آئٹمس ہیں جو آپ بیچ رہے ہیں. یہ نمبر آف آئٹمس وہ پروڈکٹس یا سروسز ہیں جو آپ کے پروڈکٹ کے اندر آپ کے کمپنی کے اندر ایز اے پروڈکٹ اور سروس موجود ہوں گی, جن میں آپ بزنس کر رہے ہیں, جن کی بیسس پہ آپ بزنس کر رہے ہیں. پروڈکٹ مکس ڈیسیژنز میں ہی نیکسٹ بات ہے جی 4 امپورٹنٹ ڈائمینشنز آف دا پروڈکٹ مکس کی, کہ یہ 4 ڈائمینشنز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, width, length, ڈیپتھ اور کنسسٹنسی. یہ 4 چیزیں آپ نے ان پہ خاص غور کرنا ہے جی جب آپ پروڈکٹ مکس ڈیسیژنز کر رہے ہوں گے. width کے بارے میں بات کریں گے. It refers to the number of different product lines the company carries. ایک کمپنی میں پروڈکٹ لائنز کتنی ہوں گی, the number of product lines in the company, یہ آپ کی width کہلا رہی ہے. اور width کو آپ میجر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی اگر کمپنی ہے تو یہ آپ کی پہلی پروڈکٹ لائن ہے, یہ آپ کی دوسری پروڈکٹ لائن ہے, یہ آپ کی تیسری پروڈکٹ لائن ہے, اور یہ آپ کی لیٹ سے چوتھی پروڈکٹ لائن ہے. تو یہ بینگ اے کمپنی ABC کمپنی کے پاس اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی width جو ہے وہ 4 ہے. یہ کیونکہ اس کے پاس 4 پروڈکٹ لائنز موجود ہیں. اسی طرح سے length refers to the total number of items that the company carries within its product line. کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 4 پروڈکٹ لائنز ہیں تو لینتھ میں اگر میں اس ایک کی میں لینتھ دیکھنا چاہوں تو آئی ایزیوم کہ جی اس میں لیٹ سے آگے فردر 3 پروڈکٹس ہیں اور ان 3 پروڈکٹس کے آگے فردر اس پروڈکٹ کے آگے 2 اور ہیں. تو یہ اس وقت یہ جو ہے یہ پورشن اس پوری لائن کی لینتھ بتا رہا ہے, یعنی کہ اس میں 6 پروڈکٹس جو ہیں وہ اس ایک پروڈکٹ لائن میں موجود ہیں. اسی طرح سے اگر میں باقیوں کو بھی ڈرا کروں اور باقیوں کو بھی دیکھوں کہ اس کے نیچے بھی لیٹ سے 6 آئٹمز موجود ہیں, یہاں پر جو ہے وہ آئی ایزیوم 8 آئٹمز ہیں, پھر جو تھرڈ ون ہے اس میں 4 آئٹمز موجود ہیں. تو دس بیکمز یور ٹوٹل پروڈکٹ لائن لینتھ یا پروڈکٹ پورٹ فولیو لینتھ ہوگی, پروڈکٹ مکس کی لینتھ ہوگی آپ کی. یہ پروڈکٹ ویڈتھ اور لینتھ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو نیکسٹ دونوں چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائیں گی. جس ڈیپتھ ریفرز ٹو دا نمبر آف ورژنز آفرڈ آف ایچ پروڈکٹ ان دا پروڈکٹ لائن. اب وہ اگر میں نے ہر ایک آئٹم کی بات کی تھی تو ایک آئٹم ایک اسپیسیفک کوئی آئس کریم ہے, کارنیٹو آئس کریم ہے والز کی, تو کارنیٹو میں 2 یا 3 یا 4 ڈفرنٹ طرح کے فلیورز موجود ہیں. اس کے اندر 2 یا 3 یا 4 ڈفرنٹ ٹائپ آف کارنیٹو موجود ہیں. اب وہ ٹائپ آف کارنیٹو جو ہے وہ آپ کی ڈیپتھ کہلاتی ہے کہ نمبر آف ورژنز آفرڈ آف ایچ پروڈکٹ, آپ نے کتنے ورژنز اس کے لانچ کیے ہوئے ہیں. آپ اگر ڈیل کی بات کرتے ہیں, ڈیل کمپیوٹرز کی, تو ڈیل کمپیوٹرز میں انسپرون ایک پروڈکٹ لائن ہے. انسپرون کے آگے فردر کتنے ماڈلز موجود ہیں, وہ ماڈلز جو ہیں وہ ڈیپتھ کہلائیں گے. اسی طرح سے چوتھی بات جو ہے وہ ہماری کنسسٹنسی کے حوالے سے ہے. It refers to how closely related the various lines are in end use, product requirements, distribution channels or some other way. Consistency یہ ہے کہ ریلیشن شپ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا یہ ایک دوسرے سے کنسسٹنٹ ہے, کتنا ویریس لائنز جو ہیں وہ اینڈ یوز کے حساب سے, پروڈکشن ریکوائرمنٹس کے حساب سے, ڈسٹریبیوشن چینلز کے حساب سے یا کسی اور وجہ سے ان میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے, وہ ایک دوسرے سے کو مطابقت رکھتے ہیں. یہ کنسسٹنسی جو ہے یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر آپ کمپیوٹرز بنا رہے ہیں تو کمپیوٹرز بنانے کے لیے آپ کو پروڈکشن ہاؤس ایک ہی چاہیے ہوگا, چاہے آپ 50 قسم کے کمپیوٹرز بنا رہے ہیں یا 50 ڈفرنٹ ورژنز آف کمپیوٹر بنا رہے ہیں. وائل آن دا ادر سائڈ اگر ایک جگہ پہ آپ باٹلنگ کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ آپ آئس کریم بنا رہے ہیں تو باٹلنگ اور آئس کریم کی
فیکٹری کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی, اس کا پروڈکشن ہاؤس کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا. جو بوٹلنگ والی انڈسٹری ہوگی, بوٹلنگ کی جو پروڈکشن ہاؤس ہوگا وہ علیحدہ کام کر رہا ہوگا, اور جو آئس کریم کی پروڈکشن ہاؤس ہے اس پروڈکشن ہاؤس کا کہیں اور سیٹ اپ آپ کو بنانا پڑے گا. دے کین ناٹ بی کنٹینڈ ان اے سنگل روم, ان اے سنگل ویسینٹی. کنسسٹنسی جو ہے, اس کے ساتھ ہی میں یہ پروڈکٹ اینڈ سروس ڈیسیژنز کا پورشن ختم کر رہا ہوں جی. اور میں نے اس پروڈکٹ اینڈ سروس میں آپ کو پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں بتایا کہ پروڈکٹ اور سروس ہوتا کیا ہے, جو کہ لیکچر نمبر 10 کا حصہ تھا. پھر ہم نے آج کے لیکچر میں پروڈکٹ مکس ڈیسیژنز کے حوالے سے بات کی ہے, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پروڈکٹ لائن ڈیسیژنز, کہ یہ پروڈکٹ لائن ڈیسیژنز کیا ہیں, جس میں ہم نے ڈیپتھ بریڈتھ کی اسٹریچنگ کی بات کی. پھر اس کے بعد پروڈکٹ مکس ڈیسیژنز کے حوالے سے دیکھا کہ پروڈکٹ مکس ڈیسیژنز کرتے وقت ہمیں کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. نیکسٹ جو آج کا ٹاپک ہے, سیکنڈ ٹاپک آف دا ٹوڈیز لیکچر از برانڈنگ اسٹریٹجی, بلڈنگ دا اسٹرانگ برانڈس. اس میں ہم برانڈنگ اسٹریٹجی کے حوالے سے تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ برانڈ ایکوٹی کیا ہوتا ہے, پھر ہم نے برانڈ پوزیشننگ کیسے کرنی ہوتی ہے, اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسٹینڈ لون پروڈکٹ جو ہے, یا ہمارے پاس جب ہم پروڈکٹ لائن لینتھ کی بات کر رہے ہیں, پروڈکٹ لائن اسٹریچنگ کی بات کر رہے ہیں, یا فلنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت ہمیں اس برانڈ کو بھی نظر میں رکھنا ہے کہ جو ہمارا کمپنی یا پروڈکٹ نیم ہے یا ہمارا برانڈ نیم ہے. As the brand name cannot be only the product's name or the brand name only, it can be the company name as well, it can be the line name as well. تو اب وہ برانڈ ایکوٹی کا کانسیپٹ سب سے پہلا اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. The differential effect that knowing the brand name has on customers' response to the product or its marketing, کہ آپ اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ سے یا اس پروڈکٹ کے itself, اس پروڈکٹ کے اپنے آپ سے کیا امپریشن کنزیومر کے ذہن میں جاتا ہے, کیا امپریشن کسٹمر کے مائنڈ میں جائے گا. دس از ان فیکٹ the impression, the benefit that you get from that impression. The measure of the brand's ability to capture customer preference and loyalty. یہ برانڈ ایکوٹی جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کسٹمر پریفرنس اینڈ لائلٹی کیپچر کرنے میں. برانڈ ایکوٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ پریفرنس ہوگا پروڈکٹ کے لیے, اتنا ہی زیادہ لائل ہوں گے کسٹمر پروڈکٹ کے ساتھ. اب یہ برانڈ ایکوٹی کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلے تو پازیٹیو برانڈ ایکوٹی ہوتی ہے when consumers react more favorably to it than to generic or unbranded versions of the same product. جب آپ کی برانڈڈ پروڈکٹس ہوں گی تو تھوڑا سا کسٹمر کا ایک پازیٹیو بیہیویئر اگر آپ دیکھ لیتے ہیں یا پازیٹیو بیہیویئر آپ نوٹس کرتے ہیں, دیٹ مینز آپ کی برانڈ ایکوٹی زیادہ ہے, اور برانڈ ایکوٹی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر برانڈس اینڈ ایز کمپیئر ٹو دا انبرانڈیڈ ورژنز آف دا سیم پروڈکٹ. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں بٹ یو نیڈ اے برانڈیڈ پروڈکٹ فار اٹ. آپ کوئی ان نون برانڈ لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں, لیکن اگر برانڈیڈ چیز ہوگی, لائک میں سونی کی بات کروں, میں ڈیل کی بات کروں, میں ایچ پی کی بات کروں, اس کے بعد سیکو 5 کی بات کی جائے, اس طرح کے جو برانڈز ہیں وہ آپ خریدتے وقت, گھڑی خرید رہے ہیں تو سیکو کی گھڑی خریدتے وقت آپ کبھی بھی نہیں سوچتے. لیکن اگر آپ کوئی ایک ان نون برانڈ آپ کے سامنے رکھ دے گا تو آپ اس کو 20 دفعہ اٹھا کے دیکھیں کہ اس گھڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے اتنے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پلس آپ یہ کہیں گے جی اس کا کوئی اعتبار ہے, یہ گھڑی چلے گی بھی یا نہیں. تو برانڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو. انفیکٹ پاورفل برانڈز ہیز ہائی برانڈ ایکوٹی. جو پاورفل برانڈز ہوں گے ان کی برانڈ ایکوٹی بھی زیادہ ہوگی, ان کی برانڈ ایکوٹی زیادہ ہائی ہوگی. اور وہ ہائی برانڈ ایکوٹی کا مطلب ہے کہ نمبر آف یونٹس دیٹ دا کنزیومر ول بائی وہ زیادہ ہوں گے, پروفٹ زیادہ آئیں گے. انفیکٹ برانڈنگ سے آپ کے پروفٹس پہ کافی فرق پڑتا ہے. Brand represents the consumer's perceptions and feelings about a product and performance. It's not only the product, it's something that carries your feelings and perceptions also. It is the company's promise to deliver a specific set of features, benefits, services and experiences consistently to the buyers. برانڈ کے ساتھ ایک اسپیسیفکلی برانڈ پرومس, جس کی آگے بات بھی ہوگی, برانڈ پرومس اٹیچڈ ہوتا ہے جو کہ کمپنی کرتی ہے کہ جی آپ کو بیسٹ کوالٹی پروڈکٹ میں پرووائڈ کر رہا ہوں, آپ کو جی لو کولیسٹرول کوکنگ آئل مل رہا ہے, آپ کو جی صاف پانی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, پیور واٹر آپ کو دے رہے ہیں. اب یہ جتنے بھی ہیں, یہ نیسلے ہے, اگر وہ پیور واٹر کی بات کرے گا تو نیسلے برانڈ کے نام کے ساتھ پیور واٹر لکھا گیا ہے, یا پیور واٹر ایک پرومس اٹیچ ہو گیا. اب کنزیومر صرف نیسلے نہیں خریدتے بلکہ آپ کی وہ
جو ایک پرومس آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے, ایک پرسپشن اور ایک فیلنگ جو آپ نے بلڈ کر دی ہے کہ جی پیور واٹر, وہ پیور کا کانسیپٹ جو ہے اس کو بھی وہ اپنی پرچیزنگ میں ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور اگر انہیں وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی جو ان کی پرسپشن میں ہے یا جو ان کی فیلنگز میں ہے, اس وقت آپ کے برانڈ کا نام, آپ کا برانڈ نیم خراب ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ جو پرومس ہے یا وہ جو پرسپشن ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں, وہ جو فیلنگ ہے وہ آپ کنزیومر کو ایز اٹ از پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ کی برانڈ ایکوٹی بڑھ جائے گی, آپ کا برانڈ نیم زیادہ فیملیئر ہوگا, لوگ آپ کا برانڈ خریدنے کے لیے تیار ہوں گے. اب یہ برانڈ جو ہے یہ چیلنجنگ ڈیسیژنز کرواتا ہے مارکیٹنگ کو, یا یہ چیلنجنگ ڈیسیژنز ان کے سامنے پوز کرتا ہے. کس طرح سے؟ جیسے آپ یہ دیکھیں گے ابھی جی برانڈ پوزیشننگ کی آپ بات کریں گے, جو پہلی چیز ہے تو ویل ٹاک اباؤٹ ایٹریبیوٹس, بینیفٹس, بلیفز اینڈ ویلیوز. یہ چیزیں آپ برانڈ پوزیشننگ کرتے وقت دیکھ رہے ہوں گے. برانڈ پوزیشننگ کے بعد آپ برانڈ نیم سلیکشن کی طرف جاتے ہیں. واٹ شوڈ بی دا سلیکشن, کیسے سلیکٹ کرنا ہے ہم نے, پروٹیکشن اس کی ہونی چاہیے, پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں اس پہ بات کریں گے جی. پھر آپ برانڈ اسپانسرشپ کی طرف جاتے ہیں, آپ کس طرح کا برانڈ بنانا چاہیں گے, آپ کیا مینوفیکچرر برانڈ کی طرف جائیں گے جس کو ہم نیشنل برانڈ بھی کہتے ہیں, پرائیویٹ برانڈ کی طرف جائیں گے, لائسنسنگ کی طرف جائیں گے, کو برانڈنگ کی طرف جائیں گے, کون سی چیز ہے جو آپ برانڈ اسپانسرشپ میں چوز کریں گے. اس میں سے کوئی بھی ایک آپشن یا ایک سے زیادہ آپشنز بھی چوز کی جا سکتی ہیں. لائک یو کین ہیو لائسنسنگ ایز ویل ایز مینوفیکچرر برانڈز ایٹ دا سیم ٹائم. آپ مینوفیکچرر برانڈ بھی لے کے چل سکتے ہیں اور آپ لائسنسنگ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو لے کے چلیں, لیکن یوزلی کمپنیز کیا کرتی ہیں, مینوفیکچرنگ برانڈ کی طرف جا رہی ہیں تو وہ لائسنسنگ یا کو برانڈنگ کی طرف کم جائیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ چیز ہے اس میں, دیٹ از برانڈ ڈیولپمنٹ. اور برانڈ ڈیولپمنٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دا لائن ایکسٹینشنز, برانڈ ایکسٹینشنز, ملٹی برانڈز اور نیو برانڈز. یہ 4 ٹائپس ہیں برانڈ ڈیولپمنٹ میں, 4 سٹیجز ہیں, یہ دیکھیں گے ہم. تو سب سے پہلے جی برانڈ پوزیشننگ کے بارے میں بات کر لیں. برانڈ پوزیشننگ ان دس, مارکیٹرز نیڈ ٹو پوزیشن دیئر برانڈز کلیئرلی ان دا مائنڈ آف کنزیومرز. ان کو چاہیے, برانڈ پوزیشننگ یہ کہہ رہی ہے کہ مارکیٹرز جو ہیں ان کو ایک اچھا امپریشن, ان کو ایک اچھی پوزیشننگ, آلدو یہ پوزیشننگ کا ورڈ نیا نہیں ہے, میں نے شروع میں پوزیشننگ پہ بات کر چکا ہوں جی, پوزیشننگ کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا چکا ہوں. تو یہ برانڈ پوزیشننگ کی جب آپ بات کریں گے, اٹ از بیسیکلی creating an impression in the consumer's mind, creating an impression in the minds of consumers so that the product can get the benefit, and you can get the reward in the form of profits. آپ کو پیسے مل سکے وہاں سے. Brand strategy includes the product attributes, product benefits and product beliefs and values. یہ 3 چیزیں جو بھی ہم نے بات کی تھی, ان تینوں کو بھی ہم نے 1 by 1 دیکھنا ہے جی. پہلے یہ ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کو بتائی تھی اس پہ ذرا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کلیئرلی ان دا مائنڈز آف کنزیومرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی غلط پرومسز کر لیں. بیکاز ونس یو میڈ اے پرومس, یو ہیو ٹو, بینگ اے کمپنی, یو ہیو ٹو کیپ دس پرومس فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, جتنے عرصے تک آپ کا وہ پرومس جو ہے وہ ویلڈ ہے. ادروائز اگر وہ آپ پرومس پورا نہیں کرتے تو یہ چیز آپ کے لیے بھی نقصان دہ, یہ چیز آپ کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرے گی کہ آپ کیسے یہ بات آپ نے کی اور پھر آپ نے پوری نہیں کی. اور بلیو می, برانڈ نیمز بناتے ہوئے اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم, اٹ ٹیکس اے ویری لانگ پیریڈ, بٹ آپ کا برانڈ نیم اگر روئن ہونے پہ آئے, اگر تباہ ہونے پہ آئے, تو اٹ ٹیکس اونلی فیو آورس, کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے صرف. آپ کچھ عرصہ پہلے یہاں جب ہمارے ملک میں ہی جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے تھے, تو اس وقت ڈینمارک واز سیڈ ایز انوالوڈ ان دیٹ, اور بہت سے کنٹریز تھے جو کہ کہا گیا تھا کہ جی انوالوڈ ہے, ناروے انوالوڈ تھا. تو اب یہ نارویجن کمپنی, ایک ٹیلینور, ایک نارویجن کمپنی ہمارے یہاں پاکستان میں کام کر رہی ہے. اگر وہ ایک اپنا پریس میں بیان نہ دیتے جا کے, وہ یہ لوگوں کو اس چیز کو ریئلائز نہ کراتے کہ جی وی آر آلسو corporate social responsible person, corporate social responsible firm, and we also take care of and we also respect the religions. ہم باقی ریلیجنس کی بھی اسی طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں. تو جو شروع میں حالات ہوئے تھے جو ٹیلینور پہ, اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز تھیں, میرے ذہن میں بھی ٹیلینور کا نام آیا تھا, اس لیے میں نے بات کی ہے کہ یہاں آئی ایم دا آئی وٹنس, میں نے خود دیکھا تھا
کہ جو ان کا کارپوریٹ آفس ہے اسلام آباد میں, اس کے شیشے توڑ دیے تھے لوگوں نے, ان کو اس کو تباہ کرنے پہ آ گئے تھے. لیکن ان کے اس بیان کی وجہ سے وہ برانڈ نیم کچھ تھوڑا سا بچ گیا تھا, یا اس برانڈ نیم سے لوگوں کا اتنا زیادہ دل برا نہیں ہوا. آپ میں سے بھی شاید کوئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت ٹیلینور کی سمز توڑ کے پھینک دی تھی. بٹ the positive way to cater the things is کہ آپ شاید جو بہتر پوزیشننگ کی ہے آپ نے کنزیومرز کے مائنڈ میں, بہتر کی پوزیشننگ کر رہے ہیں کنزیومر کے مائنڈ میں, اس کو برقرار رکھیں. اس کو اگر آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہوگا. ادروائز اگر وہ مینٹین نہیں کرتے آپ, تو پھر ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ یہ پرابلم آئے گا کہ آپ کا برانڈ نیم خراب ہو رہا ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ جی کیا ہو رہا ہے. پروڈکٹ ایٹریبیوٹس پہلی چیز ہے جی, اٹ از ایٹ دا لوئسٹ لیول. سب سے پہلا بیسک لیول جو ہوتا ہے جب آپ یہ برانڈ پوزیشننگ کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ ایٹریبیوٹس آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں, یعنی کہ لوئسٹ لیول پہ, سب سے پہلے لیول پہ, انیشیل لیول پہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. ایٹریبیوٹس آر لیسٹ امپورٹنٹ ان دس کیٹیگری ایز کمپیریٹر کین ایزیلی کاپی ایٹریبیوٹس. پوزیشننگ میں ہم ایٹریبیوٹس اتنے زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو, یہ اے بی سی پروڈکٹ میں اگر بنا رہا ہوں, اس پروڈکٹ کو دیکھ کے ان انگریڈینٹس کو, ان ایٹریبیوٹس کو کاپی کیا جا سکتا ہے, کمپیٹیٹر اس کو ایزیلی کاپی کر سکتے ہیں. دا کسٹمرز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ جی پروڈکٹ ایٹریبیوٹس کیا ہیں, بلکہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس میرے لیے کیا کام کریں گے. ان کی نیڈ فلفل ہو رہی ہے, دیٹ از دا اونلی کنسرن آف دا کسٹمرز. انہیں اس چیز سے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے اچھے انگریڈینٹس, کتنے مہنگے انگریڈینٹس جو ہیں وہ یوز کیے ہیں اس میں. دا مین تھنگ از دا پرپز کہ آپ کا وہ پرپز فل ہو رہا ہے یا نہیں, فلفل ہو رہا ہے یا نہیں, بینگ اے کسٹمر. جسٹ ٹیک این ایگزامپل, نو ون آف اس تھنکس اباؤٹ کہ جی یہ جو پیناڈول ہے یا پیراسیٹامول ہے یا ڈسپرول ہے, اس ٹیبلٹ کے اندر انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں. دا مین ریزن فار ٹیکنگ دیٹ ٹیبلٹ از کہ جی آپ کو کوئی پین ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, یا آپ کو ٹیمپریچر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھے, آپ کو ٹیمپریچر ہے تو آپ وہ پیناڈول کی یا پیراسیٹامول کی گولی کھا لیں گے. یو نیور تھنک آف کہ یہ اس ٹیبلٹ کے اندر کیا چیز ہے, اس ٹیبلٹ کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں. بینگ اے کسٹمر وی آر آلویز کنسرنڈ آف کہ جی یہ ایٹریبیوٹس میرے لیے کام کیا کریں گے, یہ ایٹریبیوٹس میرا کون سا پرپز فلفل کریں گے. پروڈکٹ ایٹریبیوٹس کی بات ہم نے کی تھی. اس کے بعد نیکسٹ بات ہے پروڈکٹ بینیفٹس کی. بیٹر بی پوزیشن بائی ایسوسیٹڈ برانڈ نیم with the desirable benefit, leaving the technical benefits and talking about factors like hygiene, health, etc. یہ پروڈکٹ بینیفٹس جو ہیں یہ آپ کے وہ ٹیکنیکل چیزوں کو چھوڑ کے آپ کے ایسوسیشنز, جن کی بیسس پہ ایسوسیشنز بن رہی ہیں, یا جو آپ کے کسٹمر بینیفٹس ہیں ان پہ زور دے رہے ہوں گے. جی ہائیجین فیکٹر ہے, جی ہیلتھ فیکٹر ہے, پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاورفل چیز ہے. انرجی ڈرنکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ یو فیل ویری انرجیٹک اباؤٹ اٹ, تو یو ڈونٹ تھنک کہ جی یہ ٹیکنیکلی اس میں کیا چیز ہے. یو آلویز یوز دیٹ انرجی ڈرنکس کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یو آر فیلنگ بورڈ اور یو آر فیلنگ سلیپی, تو اس وقت وہ آپ انرجی ڈرنک پی لیتے ہیں, تو یو فیل لائک کہ جی انرجی آ گئی ہے, اور وہ ایک طاقت کا, ایک پاور کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹ بینیفٹس میں ہوگا. ایسوسیٹڈ برانڈ نیم اور ڈیزائرڈ بینیفٹ کے ساتھ آپ کو لانچ کرنا چاہیے پروڈکٹ بینیفٹس, یہ کہتا ہے. اور تھرڈ چیز جو ہے بلیفز اینڈ ویلیوز ہے. دا اسٹرانگیسٹ برانڈز گو بیونڈ ایٹریبیوٹ اور بینیفٹ پوزیشننگ. جو بہت اسٹرانگ برانڈز ہیں وہ ان دونوں پہلے دونوں لیولز پہ نہیں جاتے, یا پہلے دونوں لیولز سے آگے کی بات کرتے ہیں. دیز برانڈز پیک این ایموشنل والپ, ایک ایموشنل پنچ آپ کو دیتے ہیں, ایک ایسی فیلنگ آپ کو دیتے ہیں کہ یو فیل لائک جی مجھے یہ چیز ابھی ہی چاہیے, I want to buy it just now, right now, ابھی مجھے یہ چیز چاہیے. یہ جو ہے یہ آپ کے beliefs and values پہ بیس کر رہی ہے. Focus on creating the surprise, passion and excitement surrounding a brand. وہ کوئی پیشن, کوئی ایکسائٹمنٹ, کوئی ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنے برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. جو فون لورز ہیں, موبائل فونز جن کا شوق ہے موبائل فونز, وہ شاید جیسے ہی ایک نیا ماڈل لانچ آئے گا تو دے آر ویری کریزی اباؤٹ گیٹنگ دیٹ موبائل. وہ اپنا پرانا موبائل ہو سکتا ہے انہیں نقصان پہ بیچنا پڑے, لیکن وہ بیچ کے اور نیا فون جلدی سے خرید لیں گے, بیکاز دے تھنک کہ جی یہاں پر شاید میری لیول آف سیٹسفیکشن یہی ہے کہ میرے پاس وہ نیا لیٹسٹ فون ہونا چاہیے. اب ان کسٹمرز کو
ایک ایموشنل پنچ دینا ہے, ایک ایموشنل وال اپ دینا ضروری ہے. اگر وہ ایموشنل وال اپ آپ نے دے دی ہے انہیں تو آپ کے پروڈکٹ کو آپ کی پوزیشننگ بھی بہتر ہے اور آپ کو بینیفٹ بھی مل رہا ہے. تو پروڈکٹ بلیوز اینڈ ویلیوز پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ کا بلیو کیا ہے اور پروڈکٹ کی ویلیوز کیا ہے, کسٹمر کے لیے اس کی ویلیو کیا ہے. برانڈ پوزیشننگ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وین پوزیشننگ اے برانڈ the marketer should establish a mission for the brand and a vision for what the brand must be and do. یہ مشن اور ویژن بنانا ایک برانڈ کے لیے کہ جی یہ برانڈ جو ہے یہ اس کا مشن یہ ہے, یہ چیز ہے جو یہ برانڈ کے تھرو اچیو کریں گے ہم لوگ. پھر اس کے بعد a vision of what the brand must be and do, کہ کون سا برانڈ ہے, کیا ویژن ہے کہ جو میں اس کے تھرو اچیو کرنا چاہ رہا ہوں, اس برانڈ کو کیا ہونا چاہیے اور یہ کیا ہے اور میں اسے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. This is something important for the marketers, something important for you people جب آپ کل کو انڈسٹری میں جائیں گے. Brand is the company's promise to deliver a specific set of features. جو بھی میں برانڈ پرومس کی بات کر رہا تھا اس کو کمپنی پرومس یہاں پہ بھی کہا گیا ہے, کمپنی پرومس سے ریفر کیا گیا ہے, سوری. set of features, benefits, services and experiences consistently to the buyers. اور برانڈ پرومس جو ہے وہ آپ کا سمپل اور آنیسٹ ہونا چاہیے. یہ برانڈ جو ہے یہ آپ کا ایک کمپنی پرومس ہے کہ یہ کمپنی مجھے یہ فلاں چیز ڈیلیور کرے گی. پیور واٹر ہو گیا, یا چاہے وہ کمفرٹیبل شوز ہو گیا, یا وہ انرجیٹک ٹی ہو گیا, یا وٹ ایور جو بھی پرومس ہے آپ کا وہ آپ کا سمپل اور آنیسٹ ہونا چاہیے جو ایک آپ کے کنزیومر کو سمجھ آ سکے. پلس یہ جو فیچرز, بینیفٹ, سروسز اینڈ ایکسپیرینسز ہیں یہ آپ کو کنسسٹنٹلی دینے پڑیں گے. یہ پرومس آپ کو کنسسٹنٹلی پورا کرنا پڑے گا. جہاں پہ آپ نے پرومس بریک کیا, جہاں پہ آپ نے اپنا کمپنی یا برانڈ پرومس بریک کیا, وہاں پہ آپ کا نقصان شروع ہو جائے گا. اس برانڈ پوزیشننگ کے بعد ہماری نیکسٹ بات ہے جی برانڈ نیم سلیکشن کی. برانڈ نیم ہم نے چوز کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ جی یہ نیسلے لکھا ہوا ہے یا والز لکھا ہوا ہے یا لیٹس سے ایریل لکھا ہوا ہے. تو یہ برانڈ نیم چوز کرتے وقت, برانڈ نیم رکھتے وقت ہمیں کیا ذہن میں رکھنا ہے یا کیا ہم نے سوچنا ہے کیسے اس برانڈ نیم کو سلیکٹ کیا جائے. A good name can add greatly to the product success. اچھا نام ہوگا تو پروڈکٹ کی سکسیس میں بہت فائدہ سکسیس میں بڑا رول پلے کر رہا ہوگا جی. Finding the best brand name is a difficult task. It is, although it is difficult to have a good brand name, naming is a measure of instinct. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ برانڈ اس کی بیسک انسٹنکٹ کیا ہے, یہ کیا چیز کنزیومرز کو دے گا, اس انسٹنکٹ کے مطابق آپ نے برانڈ نیم رکھنا ہے. اور اچھا برانڈ نیم آپ کو سکسیس میں ہیلپ کرے گا. لیکن یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, it is difficult to have that good brand name, have that strong brand name with you. برانڈ نیم سلیکشن میں مزید بات ہے جی ڈیزائربل کوالٹیز کی. تو کچھ ڈیزائربل کوالٹیز یہاں پہ بتائی گئی ہیں. سجیسٹ دا بینیفٹس اینڈ کوالٹیز. برانڈ نیم آپ کا جو بھی ہوگا اس کو بینیفٹس اور کوالٹیز سجیسٹ کرنی چاہیے یا بینیفٹس اور کوالٹیز کنوے کرنی چاہیے. ایزی ٹو پروناؤنس, ریکگنائز اینڈ ریمبر. آپ کے لیے یہ آسان, اس کو بولنا آسان ہو, اس کو ریکگنائز کرنا, اگر کوئی اور وہ نام لیتا ہے تو آپ اس نام کو سمجھ سکیں, ریکگنائز کرنا آسان ہو اور آپ اس کو یاد رکھ سکیں. ریمبر, آپ ریمبر کر سکیں, آپ اس کو اپنے میموری میں سیو کر سکیں. اٹ شوڈ بی ڈسٹنکٹیو. ذرا اس میں ڈفرینسیشن کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے جی. ایکسٹینڈیبل ہونا چاہیے. کل کو آپ اس میں اور کوئی چیز, کوئی لائن ایکسٹینشن یا کوئی اسٹریچنگ یا فلنگ کی بات کریں تو ایکسٹینڈیبل ہونا چاہیے اور تھوڑا سا اس میں آپ ایلیمنٹس ایڈ کر سکیں. ٹرانسلیٹیبل فار دا گلوبل اکانومی. گلوبل اکانومی میں کہیں اس کا کوئی ایسا, اگر آپ کل کو انٹرنیشنلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, کل کو آپ گلوبل بزنس اپنا لے کے گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اس وقت گلوبل اکانومی میں کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ دے رہا ہو. کیپیبل آف رجسٹریشن اینڈ لیگل پروٹیکشن. یہ برانڈ نیم جو ہے یہ لیگلی آپ اس کو رجسٹر کرا سکے, اس کو پروٹیکٹ کر سکے. کاپی رائٹس ایکٹ ہیں ہمارے پاس ان کاپی رائٹس ایکٹ کے تھرو جو ہے وہ نام, لوگوز, سائن, سمبلز, یہ جو برانڈز کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں یہ ہماری رجسٹر ہو سکتی ہیں, یہ ہماری کاپی رائٹس جو ہیں وہ ریزرو کیے جا سکتے ہیں. برانڈ اسپانسرشپ ہے جی نیکسٹ بات اس لیکچر کی. مینوفیکچرر ہیز 4 اسپانسرشپ آپشنز. 4 ڈفرنٹ اسپانسرشپ آپشنز ہیں. مینوفیکچرر برانڈ دیٹ از آلسو نون ایز دا نیشنل برانڈ, پہلی چیز ہے. پھر اس کے بعد پرائیویٹ برانڈ ہے which is also known as store brand or distributor brand. Third one is the licensed brand and the fourth is co-brand.
تو آپ برانڈ اسپانسرشپ کے وقت اگر آپ مینوفیکچرر برانڈ یعنی کہ نیشنل برانڈ چوز کر رہے ہیں, نیشنل برانڈ کے طور پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت سے ایسے ایگزامپل سے میں کلیئر کرتا ہوں نیشنل برانڈ کو. جی سونی ہے جیسے, تو سونی کی مختلف پروڈکٹس آپ کو نظر آ جائیں گے. سونی وایو ہے, سونی براویا ہے, سونی ویگا ہے. اب یہ ڈفرنٹ نیشنل برانڈز ہیں, اور اٹ مے بی پاسبل کہ آپ سونی براویا جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کرے لیکن سونی وایو پاکستان میں لانچ نہ کریں. سونی ویگا جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کریں لیکن سونی براویا پاکستان میں لانچ نہیں کر رہے. اس کے بعد پھر آپ والمارٹ کی اگر ایگزامپل لیں تو والمارٹ ایک اسٹور برانڈ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں, یو آلویز فیل لائک یو آر بائنگ فرام والمارٹ, اور the name that comes into your mind is the Walmart, not Sony. ہو سکتا ہے سونی کا ایک علیحدہ سیکشن وہاں پہ بنا ہو, ایک علیحدہ ڈسپلے وہاں پہ بنا ہوا ہو, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم you'll see کہ آپ خرید کہاں سے رہے ہیں, تو یہ اسٹور برانڈ ہوگا آپ کا. پھر اس کے بعد جب آپ لائسنسنگ کی بات کریں گے تو لائسنسنگ میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ جو اپنا برانڈ, جیسے کہ مینوفیکچرر برانڈ ہے, سونی ہے تو وہ اپنا برانڈ بنانے کے بارے میں, اپنا برانڈ ایک مینوفیکچرر برانڈ جو ہے اس کو بہت ٹائم لگاتے ہیں. دے اسپینڈ ملینز آف روپیز, دے اسپینڈ مچ آف دیئر ٹائم ان developing their brand name, in making their brand name a successful one. While لائسنسنگ یوز کرتے ہوئے کچھ اور ایسے لوگ ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید وہ ٹائم اور وہ پیسہ بچانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ پیسے دے کے کسی ایگزسٹنگ برانڈ کو, کسی ایگزسٹنگ اسٹیبلش برانڈ کو اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ لائسنسنگ میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے وہ تمام پیسے بچ جائیں گے جو آپ نے برانڈ ڈیولپمنٹ پہ لگانے, جو آپ نے برانڈ نیم ڈیولپمنٹ پہ لگانے. نیم اینڈ کریکٹر لائسنسنگ ہیز گرون ریپڈلی ان ریسنٹ ایئر. یہ نام اور کریکٹر لائسنسنگ جو ہے یہ دو ٹائپس ہیں لائسنسنگ کی. ڈیٹیلز آر ناٹ پارٹ آف دس ڈسکشن, لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ شاید صرف کمپنی کا نام یوز کر رہے ہوتے ہیں, while in the other one you are using the character also. تو اب اس وقت آپ کا یہ کام جو ہے یہ ریسنٹ ایئرز میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ نیم اینڈ کریکٹر لائسنسنگ جو لوگ کر رہے ہیں. کو برانڈنگ, برانڈ اسپانسرشپ میں اگلی چیز ہے جی, it occurs when two established brand names of different companies are used on the same product. In most co-branding situations, one company licenses other company's well-known brand to use in combination with its own. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کو برانڈنگ جو ہے وہ شاید کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جن پہ دو ڈفرنٹ کمپنیز کے نام لکھے ہوتے ہیں یا ان کا کمبائنڈ نام لکھا ہوتا ہے, لائک دا سونی ایرکسن. وہ انہوں نے ایک جوائنٹ وینچر میں ایک اپنی پروڈکٹ لائن جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ سونی کے بھی فونز آتے ہوتے تھے, اور اس کے بعد سونی نے بہت لمیٹڈ فونز لانچ کیے ہیں, موبائل فون لانچ کیے ہیں, لیکن اسٹل دیر آر سم کہ جو آپ کو نظر آئے ہوں گے ہسٹری میں. آپ اپنے سینئر سے پوچھئے جی, انہوں نے ضرور دیکھے ہوں گے. اور ایرکسن کے فونز جو ہیں وہ بہت کامن تھے. ایک وقت تھا کہ جس وقت ایرکسن واز دا لیڈنگ مینوفیکچرر آف موبائل فونز, اور پھر انہوں نے سونی ایرکسن ایک کمبائنڈ نام جو ہے یا ایک کو برانڈنگ میں ایک کام شروع کیا, اور پھر اس کے بعد موبائل فون بنانے شروع کیے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز مل کے کسی ایک پروڈکٹ پہ کام کرتی ہیں, اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتی ہیں, اور اسٹیبلش برانڈ نیمز ہوتے ہیں دونوں. ادروائز اٹ از ویری امپورٹنٹ فار این اسٹیبلش برانڈ نیم ٹو جوائن ہینڈز ود این ان نون برانڈ. اس میں اس کی اپنی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے, اور جو نئے برانڈز ہوتے ہیں, جو ان نون برانڈز ہوتے ہیں, وہ اس طرح کا کام اگر کر بھی لیں گے تو انہیں فائدہ نہیں ہوگا. دیٹ از وائی the known companies, the established brand names, they come together and they work in co-branding and they produce some product. Co-branding میں usually کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ لائسنسنگ کر لیتی ہے دوسری کمپنی کے ساتھ, اور وہ پھر اس کے بعد اس کمبینیشن میں وہ پروڈکٹس لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع کرتے ہیں یا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو پروڈکٹس بیچنا شروع کر دیتے ہیں. برانڈ اسپانسرشپ کے ساتھ ہی جی میں اس لیکچر کا اختتام کر رہا ہوں. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں لیکچر 10 کے کچھ پورشن جو میں نے پروڈکٹ اینڈ سروس ڈیسیژنز کا کور کیا, اور آج کے لیکچر کو اس کو تھوڑا سا کمبائنڈ آپ کے سامنے ایک سمری اس کی دینا چاہوں گا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ چیپٹرز کافی امپورٹنٹ ہے. آگے ہم برانڈنگ کی بات جب کر رہے ہوں گے تو برانڈنگ میں ہمارے لیے بہت پرابلم ہوگا اگر یہ چیزیں کلیئر نہ ہو. دیکھیں, پروڈکٹ ہو یا آپ کے پاس سروس ہو, دونوں کیسز میں پروڈکٹ از ٹینجیبل, سروسز آر انٹینجیبل. پروڈکٹ یا سروس ڈیولپ کرتے وقت آپ کے نظر میں نیڈز جو ہیں وہ سب سے پہلے آتی ہیں, یا آپ کی کنسیڈریشن سیٹ میں
نیڈ سب سے پہلے آتی ہیں کہ جی میں نے کنزیومر نیڈ سیٹسفائی کرنی ہے. آپ اس نیڈ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ اس نیڈ کے لیے پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور کنزیومرز کو پروڈکٹ پہنچا رہے ہیں, کنزیومرز کو پروڈکٹ دے رہے ہیں. اب آپ نے جب پروڈکٹ اینڈ سروس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ 1 2 3 4 یہ 4 پروڈکٹس میں کام کروں گا, اب ان پروڈکٹس کے ڈیسیژن کرتے وقت ان پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیشن میں آپ کو برانڈ نیم جو ہے وہ ضرور رکھنا پڑے گا. آپ کسی نہ کسی, آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں, اس پہ بینگ اے مینوفیکچرر کوئی نہ کوئی نام آپ لکھتے ہیں کہ اے بی سی نام آپ نے لکھ دیا. اٹ کین بی نیسلے, اٹ کین بی سونی, اٹ کین بی ڈیل, اٹ کین بی ایچ پی, اٹ کین بی ایکس وائی زیڈ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ نام آپ نے جب اس کا رکھا ہے تو اس نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ کچھ کنزیومر پرسیپشنز اور کچھ فیلنگز کی بات ہوگی. وہ کنزیومر پرسیپشنز اور فیلنگز جو ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی میٹ کرنی پڑیں گی. اگر آپ وہ چیزیں میٹ نہیں کر پاتے, وہ برانڈ پرومس جو آپ نے کیا ہے, وہ پرومس جو آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں, اس پرومس کو اگر پورا نہیں کر رہے تو شاید پروڈکٹ اور سروس ڈیسیژنز جو آپ نے لیے ہیں وہ غلط ہو جائیں گے, ان میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. پوزیشننگ بہتر کرنی پڑے گی آپ کو. پوزیشننگ بہتر ہوگی تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ میرے ڈسٹریبیوٹرز بھی چل رہے ہوں گے, میرے ساتھ ریٹیلرز بھی چل رہے ہوں گے, مجھے پروفٹ بھی آ رہا ہوگا, ان ادر ریزن میرا بزنس چلے گا. اور پروڈکٹ لائن کو مانیٹر کرتے رہنا پڑے گا آپ کو. آپ کے اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو ریپیٹیٹو بیسس پہ مانیٹر کرنا پڑے گا. مانیٹر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس مانیٹرنگ کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ کون سی پروڈکٹ بینیفیشل ہے میرے لیے اور کون سی پروڈکٹ میرے لیے لاس کا باعث بن رہی ہے. آئی ہوپ you people can recall and I can refer to the BCG metrics, Boston Consulting Group کی میٹرکس ہم نے ایک ڈسکس کی تھی, جس میٹرکس میں ہم نے دیکھا تھا کہ there are some companies جو کہ کاؤز میں آتی ہیں, کچھ ایسی ہیں کہ جو سٹارز میں آ رہی ہیں, کچھ ڈاگز میں ہیں, کچھ کوشچن مارکس میں ہیں. اگر آپ یہ مانیٹرنگ کرتے رہیں گے, ریپیٹیٹو مانیٹرنگ کرتے رہیں گے, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کمپنی اس وقت کہاں پر ہے, اور آپ اس حساب سے ایک ڈائریکشن آپ کو مل جاتی ہے کہ میں نے اس لائن میں کام کرنا ہے, میں نے اس اسٹریٹجی پہ کام کرنا ہے. اب برانڈنگ جب آپ کر رہے ہیں تو برانڈنگ میں اگین دیر آر سم ہچز انوالوڈ کہ جس میں آپ نے جی برانڈ نیم کیسا ہونا چاہیے, اس میں برانڈ نیم کی اگر آپ جیسے بات کریں گے تو برانڈ نیم میں اٹ مسٹ بی اسمارٹ. پہلے آلدو میں نے آپ کو کچھ ڈیزائربل کوالٹیز بتا دی ہیں, لیکن جب آپ برانڈ نیم اسمارٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ مسٹ بی اسپیسیفک, اٹ مسٹ بی میجریبل, اٹ مسٹ بی ایکسیسیبل, اٹ مسٹ بی ریئلسٹک اینڈ ٹائم اورینٹڈ. یہ برانڈ نیم آپ کا سلیکٹ کرتے وقت آپ کو یہ اسمارٹ برانڈ نیم رکھنا ضروری ہے. اسپیسیفک, آپ کی جو نیڈز ہیں, جو آپ نے جس پرپز کے لیے پروڈکٹ بنایا ہے وہ پرپز فلفل کریں. میجریبل, بہت ہی کوئی خیالی یا ہوائی باتیں نہیں کرنی, آپ نے میجریبل ریئلسٹک باتیں کرنی ہیں. پھر اس کے بعد اٹینیبل آبجیکٹیوز آپ نے بتانے ہیں, جو مشن اور ویژن کی بات ہم نے کی تھی, اٹ مسٹ بی اٹینیبل. دین دا ریئلسٹک پرومسز نیڈ ٹو بی میڈ. وہ ریئلسٹک پرومسز آپ کریں گے, کل کو آپ کے لیے وہ پرومسز پورے کرنا بھی آسان ہوگا. دین ٹائم اورینٹڈ, کہ آپ نے ڈیفائن کیا ہو کہ جی یہ برانڈ میرا اتنے عرصے میں یہاں اس لیول تک پہنچ جائے گا, اور میں اس پہ اتنی محنت کر رہا ہوں تو مجھے اس سے اتنا فائدہ ملنا چاہیے, دس مچ آف دا اماؤنٹ مجھے اس سے بینیفٹ ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب آپ برانڈنگ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے 4 ڈفرینٹ سٹیجز کو دیکھے ہیں, جس میں ہمارے پاس نیشنل برانڈز ہیں, اسٹور برانڈز ہیں, ہمارے پاس کو برانڈنگ ہے اور لائسنسنگ ہے. تو یہ نیشنل برانڈز یا اسٹور برانڈز کو جب آپ دیکھیں گے, نیشنل برانڈز میں یہ ہے کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ برانڈ نیم بنا رہے ہیں, اور آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے آپ اپنی شاپس خود سے اوپن کر رہے ہیں, آپ اپنی آؤٹ لیٹس اوپن کرتے ہیں. اینڈ اٹ مے بی پاسبل کہ آپ اسٹور برانڈز کی طرف جب جائیں تو وہ چیز پڑی ہوئی ہے جی میٹرو میں پڑی ہوئی ہے, یا وہ چیز آپ کے پاس وال مارٹ میں پڑی ہوئی ہے, وہ جے سی پینی میں پڑی ہوئی ہے. یہ وال مارٹ اور جے سی پینی انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں, یہ سپر اسٹور چینز ہیں, اور اس پہ اب وہاں ان اسٹور کے اندر آپ جب داخل ہوں گے تو یو آلویز کال کہ جی میں جے سی پینی سے یہ چیز خرید کے لایا ہوں, میں وال مارٹ سے یہ چیز خرید کے لایا ہوں. یو نیور, ہو سکتا ہے وہ کوئی سونی کا کیمرہ ہی ہو, وہ کوئی سونی کی یو ایس بی ہو, وہ کوئی سونی کی ہارڈ ڈسک ہو, آپ نے وہ خریدی ہو اور آپ کہیں گے جی آئی باٹ اٹ فرام وال مارٹ. دیٹ از واٹ بیسیکلی دا اسٹور برانڈ مینس. اسٹور برانڈ کا مطلب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لائسنسنگ کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں دیٹ دے تھنک آف کہ جی وی نیڈ ٹو اسٹارٹ آور اون برانڈ نیم, وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ, وی نیڈ ٹو میک اٹ فیملیئر, وی نیڈ ٹو ڈیولپ اٹ ان سچ اے وے
کہ یہ برانڈ نیم لوگوں کو پتا چل جائے, لوگ نون برانڈ نیم سمجھنا شروع ہو جائیں اور میری پروڈکٹ جو ہے وہ اس برانڈ نیم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگی, مجھے فائدہ ہوگا. لیکن بلیو می, اٹ ٹیکس, میں نے پہلے بھی کہا, اٹ ٹیکس لاٹ آف ایفرٹس, اٹ ٹیک لاٹ آف منی, اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو ڈیولپ اے برانڈ نیم. لیکن جب برانڈ نیم خراب ہونے پہ آتا ہے تو it is just a fraction of second جس میں آپ کا برانڈ نیم خراب ہو سکتا ہے, بہت جلدی سے آپ کا برانڈ نیم خراب ہو جائے گا. اور لائسنسنگ میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ لوگ ایک نیا برانڈ بنانے کے اس ملینز آف روپیز خرچ کرنے کی بجائے کسی ایگزسٹنگ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, ان کا نام یوز کر لیتے ہیں. نیم اینڈ کریکٹر لائسنسنگ جو ہے, جیسے میں نے بات بھی کی تھی کہ وہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے آج کل. تو یہ لائسنسنگ ایک اور ایسپیکٹ ہے. پھر جو لاسٹ بات میں نے کی ہے جی کو برانڈنگ کے حوالے سے, کہ یو ورک ان جوائنٹ وینچر. آپ کوئی ایک کمپنی میں بھی پاسبل, ضروری نہیں ہے کو برانڈنگ میں دو کمپنیز شاید لائسنسنگ نہ بھی کریں تب بھی چل سکتی ہیں, لیکن اٹ از بیکمنگ کامن, اٹ از موسٹلی سین کہ کوئی ایک کمپنی جو ہے وہ لائسنسنگ کر لیتی ہے اور وہ دوسری کمپنی کے ساتھ مل کے پروڈکٹ کمبینیشن میں بنانا شروع کر دی اور پروڈکٹ بکنی شروع ہو جاتی ہے. یہ بلڈنگ برانڈ اسٹریٹجی یا بلڈنگ اسٹرانگ برانڈز, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور بینگ اے مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ, بینگ دا مارکیٹنگ پروفیشنلز جو کہ کل کو انشاءاللہ اب بن جائیں گے, تو مارکیٹنگ پروفیشنلز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ برانڈ نیم کو نظر میں رکھے. برانڈ نیم علیحدہ سے ایک ڈپارٹمنٹ ایون بننا شروع ہو گیا بہت سی آرگنائزیشن میں, جن کا کام ہی صرف برانڈنگ ہے. مارکیٹنگ والے, سیلز والے علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں اور برانڈنگ والے علیحدہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ برانڈنگ تمام, یہ تو خیر ایک کامن کنسرن ہے مینجمنٹ میں, یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ڈپینڈنسی ضرور ہے دوسروں کے اوپر. ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ مل کے ہی کام کر سکتے ہیں, علیحدہ سے اکیلے بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مارکیٹنگ کا برانڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن برانڈنگ کے لیے علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو صرف برانڈنگ کا کام کر رہے ہیں. اس آخری بات جی, برانڈنگ اسٹریٹجی, بلڈنگ اسٹرانگ برانڈز کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کروں گا. آپ سے نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دا نیکسٹ ٹائم, ٹل دا نیکسٹ لیکچر, I wish you all the best. Thank you very much. Allah Hafiz.